अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर, और अहम खबर ये है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार जो कुआलालंपुर में मौजूद हैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए, उन्होंने वहाँ से कहा है, एक बयान दिया है और वो बयान बड़ा अहम है। उन्होंने कहा है कि काबुल जाकर चाय पीने और दहशत गर्दों के लिए सरहद खोलने से नुकसान हुआ। और साथ उन्होंने एक और बड़ी मज़ेदार बात की है। उन्होंने कहा कि भारत से मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़ फायर ठीक चल रहा है, मगर भारतीय सियासी क़यादत को ये हज़म नहीं हो रहा है। ये बड़ी अहम बात की है। इससे लग रहा है कि इंडिया के अंदर सियासी और जो फ़ौजी क़यादत है उसमें पाकिस्तान के साथ जंग के बारे में अभाम पाया जाता है। लेकिन अगर अभाम नहीं पाया जाता, वो इस बात पर है कि इंडिया फुल थ्रॉटल बलूचिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी कर रहा है। हमारी आज की अहम खबर ये है, और एक अफसोसनाक वाक़या जो हुआ है कल, जिसमें 9 पंजाबियों को बलूचिस्तान में मार दिया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ। टॉप स्टोरी, PTI भी मोरूसी सियासत के रास्ते पर। और हमें ज्वाइन करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर नेशनल असम्बली, रुकन कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस वक्त जबकि तहरीक चलाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस वक्त ये खबर आ रही है कि इमरान खान के साहिबजादे कासिम और सलमान दोनों लंदन से पहले अमेरिका जाएंगे और वहाँ से वो पाकिस्तान आएंगे और तहरीक की क़यादत करेंगे। ये बात की है उनकी फुफो जान अलीमा खान साहिबा ने, और इस पे बात करेंगे। और तहरीक PTI चलाना चाह रही है, तो क्या अडाला जेल से जाके वो किस तरह खान साहब को छुड़वाएंगे या अदालती उस पर महाज पे लड़ेंगे। दूसरा हमारा आज का हॉट इशू होगा बाजौड़ से गवादर ग्रेट गेम। कल आपने देखा कि बाजौड़ में एक ANP के रहनुमा और मौलाना जहांजेब को शहीद किया गया, और आज बलूचिस्तान में जो कल रात को वाक़या हुआ पंजाबियों को बसों से उतार कर मारने का, इसके अलावा मुसलसल आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। और ये इस बात से जुड़ी हुई है कि चीनियों को हमने गवादर से भगाना है। एक करारदाद भी पेश हुई यूनाइटेड नेशन में, उसमें अमेरिका और इसराइल ने मुखालफत की, इंडिया एब्सेंट रहा। वो पाकिस्तान ने करारदाद अफगानिस्तान के हवाले से और टेरर एक्टिविटीज़ के हवाले से पेश की थी। तो इस पर बात करेंगे। और एडिटोरियल हमारा आज का पाकिस्तान दहशतगर्दी रोकने में नाकाम क्यों, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम भारत जिसकी 13 लाख फ़ौज है वो हमें नहीं हरा सकता, तो फिर ये कुछ लोग जो हैं दहशतगर्द, इन्होंने पाकिस्तान को नाको चने कैसे चिपवाए हुए हैं। शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अफसर साहब। उम्मीद आप खैरियत से होंगे और तहरीक की तैयारी कर रहे होंगे एहतजाज की, जो अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू हो रही है और ये डाला जाएगी। ये बिल्कुल। चलें, अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हमारा आज के मौजू भी वही है टॉप स्टोरी का। ये पूछा जा रहा है कि PTI ने हमेशा मुखालफत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ANP, JUI, तमाम जमातों की, कि जी मोरूसी सियासत पे चलते हैं। अब अलीमा खान साहब ने कहा कि सलमान और कासिम पाकिस्तान आएंगे और तहरीक में हिस्सा लेंगे, तहरीक में। तो इससे हम क्या समझें कि पाकिस्तान की यहाँ पे जो आप लोगों ने वो मोरूसी सियासत वाली बात है उसे यूटर्न ले लिया। बहुत शुक्रिया सर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो सिर्फ आधा मिनट इस बात पे कि जो कल मौलाना खानजेब साहब, आपने जानजेब लफ्ज़ उसके, खानजेब साहब कल शहीद हुए हैं बाजोबड़ में। माफ़ी चाहता हूँ, और बहुत माफ़ी चाहता हूँ मौलाना खानजेब साहब। हाँ जी, उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। और बहुत बड़े अफसर साहब, अगर आप उनको सुने, अब तो उनका बहुत सा मटेरियल सोशल मीडिया पे आ गया है। बहुत बड़े अमन के प्याम्बर थे, अमन की बात करने वाले, और वो भी आलम दीन होते हुए बड़ा असर होता है इन चीज़ों का। बिल्कुल। तो उनकी शहादत बहुत बड़ा अलमिया है। कल बहुत शोक का फिजा थी बाजोबड़ में, और पूरी जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें अमन के लिए लोग निकल रहे हैं। और उसके साथ आपने अच्छा किया, जिक्र किया जो बलूचिस्तान में शहादतें हुई हैं 9 पाकिस्तानियों की। मैं तो उसको ये कहूँगा, आज मैंने उस पर ट्वीट भी की है और मैंने ये कहा है कि बलूचिस्तान में 9 पाकिस्तानियों की शहादत की पुरजोर मजम्मत करते हैं, जिनका ताल्लुक पंजाब से है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि हमारा दुश्मन हमें पंजाबी, पख्तून, बलोच इन लाइंस पे डिवाइड करना चाहता है। पाकिस्तानी अफसर साहब जहाँ भी शहीद होता है ना, जहाँ भी मारा जाता है, जहाँ भी जहाँ बहक होता है, वो पहले पाकिस्तानी है, उसके बाद उसका ताल्लुक किसी एथनिसिटी से है।
تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک سیکٹیرین اور ایتھنک لائنز میں ڈیوائڈ نہ ہو. یہ دشمن کی چال ہے اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوگی. جہاں ٹھیک. تک اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، دیکھیے قاسم اور سلیمان صاحب جو ہیں، خان صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا بچپن پاکستان میں گزرا ہے، کبھی سیاست میں نہیں رہے، نہ ان کی کوئی ایسپریشن ہے. ایک بیٹے یا بیٹوں سے یا اولاد سے آپ اپنے والد کی رہائی کے لیے کوئی کوشش بھی نہ کرے، یہ حق آپ نہیں چھین سکتے. ان کا حق ہے پاکستان آئیں، یہاں پہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں قانون کے اندر رہتے ہوئے بے شک وہ کریں. حکومت کیوں بیک فٹ پہ جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت سے لوگوں کے بہت سے بیانات ابصار صاحب آ رہے ہیں. میں خیال میں خورشید شاہ صاحب کا بڑا مناسب بیان حکومتی سائڈ سے آیا ہے، جنہوں نے ویلکم کیا ہے کہ وہ آئیں. بالکل وہ آئیں، اپنا جو کردار کسی نے ادا کرنا ہے کریں. وہ کسی سیاست کے لیے نہیں آ رہے، اپنے والد صاحب کی رہائی کے لیے آ رہے ہیں. اور جب وہ آئیں گے اس کے بعد پھر دیکھیں گے کس طرح کی صورتحال بنتی ہے. لیکن حکومتی حلقوں میں اس خبر کو لے کے جو پریشانی ہے، جو ان کے حواس اڑے ہیں، وہ سوالیہ نشان. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ نے صحیح کہا ہے کہ وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے آ رہے ہیں اور انہیں آنا بھی چاہیے، لیکن ہوتا تو یہی ہے، شروعات تو ایسے ہی ہوتی ہے نا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو یاد کرواؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیل میں تھے تو نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو، ماں بیٹی دونوں باہر نکلی، ان کی رہائی کے لیے نکلی. وہ سیاست میں نہیں تھیں. بے نظیر بھٹو کی تو ابھی تعلیم بھی شاید ہارڈلی مکمل ہوئی تھی. اس کے بعد بلاول بھٹو کی بھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی، ان کو بھی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آنا پڑا. اسی طرح نواز شریف گرفتار تھے تو کلثوم نواز پچھلی بار پرویز مشرف کے دور میں ان کو ان کی رہائی کے لیے نکلنا پڑا. اور پھر جب وہ ان کا انتقال ہو گیا اس دفعہ تو مریم نواز اپنے والد کی رہائی کے لیے نکلی. تو بات شروع تو یہیں سے ہوتی ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں یا عمران خان، اولاد نکلتی ہے رہائی کے لیے اور پھر وہ سیاست میں آ جاتی ہے، جس کو آپ نے کہا موروثی سیاست. تو اب یہ بات اسی طرف جا رہی ہے نا، یا آپ رہائی کروا کے وہ واپس چلے جائیں گے سلمان اور قاسم، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، سلیمان اور قاسم صاحب آ رہے ہیں، میں کنفرم نہیں کر سکتا. فیملی کہہ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں. اگر وہ آتے ہیں ہمیں ان اچھا. کو ویلکم کرنا چاہیے. وہ بچے جن کا بچپن یہاں گزرا، اور خان صاحب کی زندگی کے چند بڑے دکھوں میں سے ایک دکھ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکے. سیاست کی وجہ سے ان کا گھر ٹوٹا. ان لوگوں نے اس خاتون کو ٹارگٹ کیا جو اپنا مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو کے اس ملک میں آئی، ایک طرح سے اس ملک کی بہو بنی. اور ان سیاستدانوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو یہودی ایجنٹ تک ڈکلیئر کیا. بلکہ ابصار صاحب، آپ ان چیزوں پہ بڑی بات کرتے ہیں، میں اس پہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت حد تک ہم پورے پاکستانی ایک نقطے پہ ایک ہیں کہ فلسطین کے معاملے پہ ہم سب کا ایک موقف ہے. میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جمامہ بی بی کی ایک ٹویٹ میں نے دیکھی جس میں انہوں نے اسٹرانگلی کنڈیم کیا جو فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے، اور اس خاتون پہ لوگوں نے یہودی ایجنٹ کا الزام لگایا. حالانکہ یہاں بہت سے لوگوں میں پاکستان میں بیٹھ کے ہمت نہیں ہے. لیکن دیکھیں، اگر وہ آتے ہیں، جب وہ آئیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن ایک چیز تو بالکل ازر من الشمس ہے، وہ کہتے ہیں رائٹنگ آن دا وال ہے، وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے کبھی اپنی فیملی کو سیاست میں نہیں لائے. حالانکہ اگر خان صاحب کے مقابلے میں آپ میاں صاحب یا ایون بھٹو صاحب کو بھی کمپیئر کریں، بھٹو صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، دنیا میں نہ وہ ہیں نہ ان کی بیٹی ہیں، دونوں کی قربانی بھی ہے جمہوریت کے لیے. لیکن لوگوں نے اپنی فیملی کو ایک طرح سے سیاست کے لیے ان کو ٹرین کیا، اپنے ساتھ ان کو پھراتے تھے، ان کو بڑی بڑی ٹھیک. میٹنگز میں بٹھاتے دیکھیں، تھے. آپ نے اگر ہسٹوریکل اس میں ابصار صاحب جائیں، مجھے بس آخری بات اگر آپ دیکھیں، یا میاں صاحب کو اگر آپ دیکھیں 2017 میں 16 والے کی جو گورنمنٹ تھی 13 سے 18، اس میں بی بی مریم جو ہیں وہ آفیشیل جو میٹنگز اندر ہوتی تھی، یعنی کہ کوئی ان کی آفیشیل سچویشن اس وقت نہیں تھی، پوزیشن وہ چیئر کرتی تھی، آپ کو سارا پتا ہے. لیکن عمران خان نے تو کبھی اپنی فیملی کو اس طرح لے کے نہیں ہے. اب ان کے بیٹے یا ان کی فیملی، ان کی سسٹر بڑا کردار ادا کر رہی ہیں بھائی کے لیے، اس سے بھی ہم ان کو روک دیں. یہ تو موریثی سیاست نہیں ہے، وہ تو اپنے بھائی کے لیے، اپنے ٹھیک باپ کے ٹھیک لیے، ہے. دیکھیں، والد صاحب کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. میرا سوال وہی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی آئرنی آف فیٹ کی، اور اس میں میرا خیال ہے جمائمہ گولڈ سمتھ کو ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. نہ میں ان کا ذکر لے کے آیا ہوں، آپ نے شروع کیا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ بات کریں گے کہ انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں ٹویٹ کیا ہے، جو اچھی بات ہے کیا ہے، تو لوگ پھر ریفرنس دیتے ہیں کہ ان کے بھائی زیک گولڈ سمتھ جو ہے
وہ تو زائنسٹ ہے, وہ تو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا ذاتی دوست ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب نے اتنے ٹویٹس کیے ہیں جیل سے, اسرائیل کا حملہ ہوا ایران پہ ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا. اس کا ہم جواب پھر نہیں دے پاتے, تو میرا خیال ہے اس کو رہنے دیں. اور دوسری یہ جو بات ہے نا میٹنگ میں, میں جواب دوں گا, آپ دیکھیں چلیں اس کا بھی جواب دے دیں, اور ساتھ یہ بتا دیں کہ یہ جو خان صاحب کے بیٹے تو نہیں یہاں پہ آئے میٹنگز میں کسی میں, لیکن مقدمہ ہے, سزا ہوئی ہے خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو اس بات پہ کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, اور وہ معاملات میں دخل دیتی تھی, حکومتی معاملات میں, جس کے گواہ موجود ہیں, جس پہ کافی ثبوت موجود ہیں. ملک ریاض کی بیوی کے اور ان کی بیٹی کے وہ ٹیلی فون کال, سوری بیوی کے بیٹی کے ٹیلی فون کالز. تو یہ اس طرح کی چیزوں میں اگر ہم مان لیں کہ موروثی سیاست ہوتی ہے جب ضرورت پڑے کسی پارٹی کے لیڈر کو, تو میرا خیال ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. سوال کافی آپ نے لمبا کر دیا ہے, مجھے جواب میں تھوڑا سا وقت دیجیے گا. دیکھیں میں نے تو آپ کو اس ملک کی منافقت کی بات کی, یہاں کی سیاستدانوں کی, کہ خاتون مسلمان ہو کے آئی, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, اس پہ مجبور کیا گیا کہ ملک چھوڑ کے چلی جائے. وہ وہاں پہ بیٹھ کے فلسطینیوں کے لیے بات کرتی ہے کھل کے, اور یہاں پہ فلسطین پہ بات کرنے والے لوگوں کو گرفتار کر دیا جاتا ہے, جیسے سینٹر مشتاق کے ساتھ کیا گیا. میرے خیال میں آپ اس کو کنڈیم کریں گے. اسرائیل کو قائد اعظم محمد علی جناح نے تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا. یہی پالیسی ہمیشہ رہی ہے, اور عمران خان کی بھی رہی ہے, بلکہ عمران خان تو ہمیشہ اسرائیل کے خلاف بات کرتے رہے ہیں. آج یہاں پہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے ایران پہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کس کی اشارے سے ہو رہا ہے؟ یہودی ایجنٹ کس کو الزام لگتا تھا, اور یہ کام کر کون رہا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے, آپ نے کسی زیک گولڈ سمتھ کی بات کی, دیکھیں ان کے رشتہ دار, ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ لنڈن میں اس کی پالیٹکس ہے, وہ جانے, اس کی سیاست جانے. ہاں تو جمامہ سے بھی کیا لینا دینا؟ جو شخص اسرائیل کی سپورٹ کرے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, زید ہو, بکر ہو, عمر ہو, ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. اور یہ میں نے ایک بات بڑی یہ شد و مت سے میں کنٹینیوسلی کرتا رہا ہوں کہ مسئلہ فلسطین اور بیت المقدس یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے. بیت المقدس ہمارا بھی مسئلہ ہے. ہم کبھی نہیں برداشت کر سکتے کہ بیت المقدس صہیونی بوٹوں کے نیچے آئے. ہم اس پہ ایک ہیں. اب دوسری بات کر رہے ہیں کہ جو بچے ادھر آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کوئی موروثی ہو جائے گا. دیکھیں ابھی تو وہ آئے بھی نہیں. نہیں میں بشرا بیبی کی بات کی ہے. آپ نے کہا تھا میٹنگ میں بیٹھتی تھی مریم. جی میں اس طرف آ رہا ہوں, بالکل میں اس طرف آ رہا ہوں. میں صرف یہ بچوں والی بات ڈیل کر لوں. دیکھیں لڑکے ہیں, نوجوان ہیں, کوئی 26-28 سال کی عمر کے ہیں. بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے ایک بیٹی کے لیے باپ کی گرفتاری. وہ اگر وہاں سے یہاں آ کے اپنے والد کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, جب کوئی قانون توڑے گا, وہ چاہے میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو, اس پہ قانون عمل میں آئے گا. ابھی وہ آئے نہیں ہیں, اور یہاں سے سب نہیں لیکن کچھ, میں یہ تھوڑا سا کریڈٹ دوں گا, کچھ حکومتی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آتے ہیں تو آئیں, ان کے والد کا ملک ہے, آبائی ملک ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آتے ساتھ گرفتار کر لیں گے. یہ تھریٹننگ ٹون, یہ دھمکیاں دینا, یہ ملک کسی کے والد صاحب کی میراث تو نہیں ہے, جاگیر تو نہیں ہے. یہاں لا آف دا لینڈ ہے. کوئی بھی آ کے قانون توڑے گا. دیکھیں آپ کو ایک یاد ہوگا, ابصار صاحب, تھوڑا سا لیٹ می ٹیک یو بیک ان ہسٹری. میاں صاحب تشریف لائے تھے, آئی تھنک 2007 تھا جب وہ واپس پاکستان آئے تھے, اور ان کو مشرف صاحب نے اترنے بھی نہیں دیا اور ڈیپورٹ کیا. یاد ہے آپ کو وہ سارا واقعہ؟ جی تھوڑا سا پورا ہم نے اس کو بھی کنڈیم کیا. میاں صاحب سے ہماری سیاسی مخالفت ہے, ہماری جتنی ہے کسی اور کی ہو نہیں سکتی, لیکن ان کا ملک تھا, مشرف صاحب کو ان کو لینڈ کرنے دینا چاہیے تھا. اسی طرح قاسم خان اور سلیمان خان, ان کے والد پاکستان کے ہیرو ہیں, پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں. How can we take the right from Sulaiman Khan and Qasim Khan to come to the country, which is the country of their father? We cannot. ہاں قانون توڑیں گے, پھر دیکھیں جو قانون ہے وہ اپلائی کریں. لیکن آپ نے جو بشرا بی بی کی بات کی اور وہ ساری بات کی, ٹھیک ہے, اس پہ اب آتے ہیں. دیکھیں یہ پورا پاکستان اس چیز کو مانتا ہے کہ پولیٹیکل کیسز پولیٹیکل بنیاد پہ بنے ہیں. نہیں ایسے تو نہیں, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ان کا حل بھی پولیٹیکل ہے. فرا گوگی پھر باہر بھی بھاگی ہوئی ہے. عثمان بزدار اور خاور مانے کا کیا کرتے رہے ہیں. وہ احسن جمیل گجر تھا, وہ بھی باہر بھاگا ہوا ہے. مطلب دیکھیں ایسے نہ کریں. آپ سے علی محمد خان صاحب, میرا آپ سے ایک اپنا ذاتی بھی تعلق ہے, قلبی تعلق ہے آپ سے.
جو بات غلط آپ مجھے کہیں گے اب ساری بات غلط ہے، میں غلط ہوگی میں مانوں گا. آپ نے مجھے ابصار صاحب آپ نے مجھے اس پہ بات نہیں کرنے دی. کریں میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیے ابھی تو کوئی نومبر کے احتجاج کے بعد مجھے یہ اڈیالہ میں خان صاحب سے ملنے نہیں دیتے، حالانکہ میں تو کسی پرتشدد کوئی ایسی چیز کو نہ سپورٹ کرتا ہوں نہ میں وہ بات کرتا ہوں. میں تو ہمیشہ مذاکرات کی اور میں کہتا ہوں پولیٹیکلی چیزوں کو حل کریں. اس کے باوجود خان صاحب کو میرے جیسے لوگوں سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا. لیکن جب میں جا رہا تھا کنٹینیوسلی جیل ٹرائلز کے دوران، توشہ خانہ کیس میں بھی گیا، القادر میں بھی گیا، بہت سے غلط الزامات محترمہ پہ لگے جو کہ پردہ دار خاتون ہے. ان کا ایک رائٹ ہے پاکستان کی بلکہ اسلامی تاریخ میں شاید عدت والا کیس شاید ہی کبھی بنا ہو. اس لیول پہ یہ لوگ عمران خان کے خلاف گئے ہیں. لیکن اس پہ میرا ایک نقطہ ہے، دیکھیں ان کا کیس اپیل میں پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں، ادھر فیصلہ ہو جائے گا. الزام صحیح ہے غلط ہے اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا. لیکن جس طریقے سے ٹھیک ہے، جس طریقے سے عمران خان کی ذاتی زندگی کو ٹارگٹ کیا گیا وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو. اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے ابصار صاحب، جب کسی شخص کے خلاف کسی کو کچھ نہیں ملتا پھر اس کی ذات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں ہمیشہ ہوا. میں نے اس کیس کا تو ذکر ہی نہیں کیا، میں نے تو اس کیس کا ذکر ہی نہیں کیا عدت کیس کا. میں تو صرف القادر یونیورسٹی والے کیس کی بات کر رہا ہوں جس میں ملک ریاض سے زمین اور پیسے لیے بی بی کی بات آئے گی ساری چیزیں ہیروں کے حال میں کہ یہ لوگ اتنا گر گئے عمران خان کے خلاف کہ عدت جیسا کیس ان کو کرنا پڑا. اچھا چلیں یہ بتائیے گا کہ قاسم اور سلمان تحریک کے لیے آئیں گے قیادت کرنے کے لیے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو لوکل لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ ناکام ہو گئی ہے اس لیے اب سلمان اور قاسم کو بلایا جا رہا ہے؟ آپ بار بار سلمان خان اور قاسم خان کی بات کریں، لگتا ہے آپ تو خیر جرنلسٹ ہیں، لگتا ہے کہ حکومتی حلقوں میں بالکل وہ ان کے حواس پہ سوار ہو گئے. لیکن الفاظ بڑے اہم ہوتے ہیں ابصار صاحب، الفاظ کے اندر اس کے معنی چھپے ہوتے ہیں. جو فیملی کی طرف سے بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ قاسم صاحب اور سلیمان صاحب یہاں آ کے اپنا حصہ تحریک میں ڈالنا چاہتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آ کے وہ یہاں چیئرمین بن جائیں گے، لیڈ کریں گے. دیکھیں چیزوں کو ٹوسٹ نہیں کرنا چاہیے. میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں بات کر رہا. آپ کا تو حق ہے سوال کرنا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، تیسری بار اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا حق ہے اپنے والد کی رہائی کے لیے اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالنے چاہتے ہیں. اس جماعت کے چیئرمین گوہر صاحب ہیں، ان کو عمران خان صاحب نے لگایا. اس سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، دیکھیں سلمان راجہ صاحب میاں صاحب کے وکیل رہے ہیں پاناما کیس میں. وہ کیس جس بنیاد پہ میاں صاحب سیاست سے ڈسکوالیفائی ہوئے اور ملک سے بھی پھر ان کو جانا پڑا، عمران خان صاحب نے ان کو جو ہے جنرل سیکرٹری بنایا ہے. عمران خان کی چوائس تھی، ہم سب نے مانا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے، سنجیدہ پروفیشنل آدمی ہے. تو جب تک عمران خان صاحب نے کسی کو ذمہ داری نہیں دی، ان کو کسی کو لیڈ کرنے کا نہیں کہا، ویسی قیاس آرائیاں ہیں. اس وقت حکومت کے حواس اڑے ہوئے ہیں، حواس سے باختہ ہے. صرف قاسم اور سلیمان کا نام لے کے ان کے ہوش اڑے ہوئے، جب آ جائیں گے پتہ نہیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا تو ایک یہ جو افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ یہ جانشینی کا معاملہ ہے خان صاحب کی اور بشرا بی بی گروپ اور علیمہ خان گروپ میں مقابلہ ہے اور علیمہ خان قاسم مسلمان کو لا رہی ہیں، کوئی گروپ نہیں ہے. میں نے قومی اسمبلی میں ایک بات کی تھی، مجھے اس پہ بولنے دیجیے گا، میں نے ٹویٹ بھی کی. وہ میں حالانکہ تحریک انصاف کا حصہ ہوں، ایک ورکر ہوں، آپ سیاست دان کہیں، میں تو پولیٹیکل ورکر میں آپ کو کہتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم بھی ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ چیز دیکھ کے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں تاریخ سے. میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی کہ میں جب تاریخ کے لکوں میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو مجھے ماڑی پور ایئرپورٹ کے باہر ایک ٹوٹی ہوئی ایمبولینس کھڑی نظر آتی ہے جس میں فاطمہ جناب بی بی مادر ملت اپنے بھائی کو پنکھا دے رہی ہیں، قائد اعظم کو. اور تھوڑا سا اس کے آگے آؤں تو مجھے ایک جیل کے باہر جو ہے محترمہ بینظیر بیٹھی نظر آتی ہیں، 2 بچوں کو گود میں لے کے. اور آگے اگر میں دیکھوں تو جیل کے باہر ایک خاتون جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو، یہ جو ہیں ہماری بہن جو ہیں علیمہ آپا اپنے بھائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں. تو تاریخ میں تو کچھ نہیں بدلا ابصار صاحب، وہی بیٹی اور ماؤں کو اپنے خاوند اور بھائیوں کے لیے آ کے باہر بیٹھنا پڑ رہا ہے. تو نہیں ہے بیچ میں کچھ بھولے تو نہیں. کلثوم نواز کی بات بالکل، کلثوم آپ نے اچھا یاد دلا دیا. آپ کی اس طرف نظر زیادہ رہتی ہے. میں کلثوم نواز بی بی کی مغفرت اللہ فرمائے. نہیں آپ نظر بچا کے گزرتے ہیں نا تو پھر وہ لگتا ہے کہ یار آپ لوگ تو سچے ہیں، آپ لوگ تو فیئر ہیں، ہم لوگ تو ایسے ہی ہیں نا. دیکھیں یہ ایک ہی کہانی ہے، لیکن ایک سوال ضرور بنتا ہے. ہاں یہ بات کہیں نا، پھر یہ مانیں، یہ ہم آپ کو سمجھاتے تھے 2018 اور وہ یہ کہانی نہ دہرائیں. ایک سوال ضرور بنتا ہے،
ایک سوال ضرور بنتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب طالع آزما آتے ہیں سیاستدان تو اپنے حصے کا قرض اتار دیتے ہیں, ان کی مائیں بہنیں باہر بیٹھی ہوتی ہیں, ان کے بچے تڑپتے رہتے ہیں, وہ ملک بدر ہو جاتے ہیں. جو طالع آزما ہے آج تک کسی ایک طالع آزما سے سوال کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی, سزا دینا ختم ہو گیا ہے. یہ آئین کو توڑنا, یہ آئین کو توڑنا ختم ہو گیا ہے. کیا اسمبلیوں کو فارغ کرنا جرم نہیں؟ وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کی بات آخری بات بہت اچھی ہے اور میں یہیں سے اختتام کروں گا ہمارے ٹاپ سٹوری کا کہ طالع آزما پرویز مشرف کے خلاف جب کیس شروع ہوا تو عمران خان نے عین اس وقت دھرنے کی کال دی 2014 میں, اور اسلام آباد وہ دھرنا لے کے آیا جس پہ میڈیا میں بھی بات ہوئی کہ یہ اس وجہ سے آ رہا ہے. تو طالع آزما کو تو ہم کوئی نہ کوئی سیاستدان بیچ میں پھر مل جاتے ہیں نا, تو سیاستدانوں کو یہ چاہیے. وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہاٹ ایشو باجوڑ سے گوادر گریٹ گیم. ہمیں جوائن کریں گے افتخار فردوس. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم وقت ہوا ہمارے آج کی ہاٹ ایشو کا باجوڑ سے گوادر گریٹ گیم, اور ہمیں جوائن کیا ہے افتخار فردوس صاحب نے, ایڈیٹر ہیں خراسان ڈائری کے, سینئر تجزیہ کار ہیں. کیسے آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. یہ میں کچھ ڈیٹا ہے جو پہلے اپنے ناظرین کو اگر آپ اجازت دیں دکھا لوں کہ سال 2025 میں اس سال 1 جنوری سے لے کے 11 جولائی تک دہشت گردی کے کل واقعات 536 ہوئے, سویلین شہادتیں 330, سیکیورٹی اہلکار کی شہادتیں 568. یہ میں آپ کو صرف 6 مہینے کا ڈیٹا آپ کو دیکھ لیں کہ اس میں کتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کا, کتنا پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے. اور ابھی کل رات کو بلوچستان میں 9 پاکستانیوں کو ان کی شناختی کارڈ دیکھ کے کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے, ان کو نکالا گیا بسوں سے, ان کو مار ڈالا گیا. بی ایل اے نے یہ دہشت گردی کی کارروائی کی ہے. اور ایک دن اور کل ہی مولانا خان زیب کو باجوڑ میں, جو اے این پی کے لیڈر ہیں, علماء کونسل کے سربراہ بھی ہیں, ان کو باجوڑ میں شہید کر دیا گیا اور ان کی ذمہ داری سنا یہ جا رہا ہے آئی ایس کے پی نے لی ہے. تو افتخار صاحب یہ کیا ہو رہا ہے باجوڑ سے لے کے آپ پورا بیلٹ دیکھ لیں قبائلی جو سابق فاٹا تھا, وزیرستان, شمالی وزیرستان ہے, جنوبی وزیرستان ہے, پھر آگے بلوچستان پورا ہے, یوب بھی جنوبی وزیرستان کے قریب ہی ہے جہاں کل رات سے یہ واقعہ ہوا. اس لیے یہ تو بہت عجیب سی کچھ مجھے سچویشن لگی ہے کہ جنوبی وزیرستان کے قریب بلوچ سیپریٹسٹ پنجابیوں کو بسوں سے نکال کے مار رہے ہیں پختون علاقے میں. یو تھنک دس از سم تھنگ سینسٹر؟ سینسٹر تو بہت چھوٹا لفظ ہے میرے خیال میں. اچھا. اور جو سچویشن بنتے ہوئے جا رہی ہیں, لائک یہ تو آپ وہ سٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں جو کنزرویٹو سٹیٹسٹکس ہیں, جو اوپن سورس سے یوزلی جو ہے ہم کلیکٹ کرتے ہیں کہ انسیڈنٹل ڈیٹا جو ہے وہ آتا ہے. میرے خیال میں اگر اس کو آپ ٹرائنگولیٹ کریں جیوگرافیکل لوکیشنز کے ساتھ اور اس کے اوپر ایک اور لیئر جو ہے وہ چڑھا دیں کہ کون سی جگہوں سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ فیوچر میں جنریٹ ہوگی, تو یہ آپ کو ایک بہت گرم, اسے بھی سینسٹر بہت چھوٹا لفظ ہے, دیٹس وائی ایم سیئنگ فیوچر اس کی فوکاسٹنگ جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہے. کیونکہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اٹس ناٹ جسٹ, اور آپ کے اسٹیٹسٹکس میں بھی وہ بات جو ہے وہ واضح ہے کہ سویلین شہادتیں اس میں کم ہیں اور سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں جو ہے وہ زیادہ ہیں. جی ایسے ہی ہے. اور یہ آپ کو 330 سویلین ہیں, سیکیورٹی کے 568. جی بالکل. اب اس کو انٹرپریٹ کرنے کے کافی جو ہے وہ پہلو ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نقشہ نکال کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور کہاں کہاں پر یہ واقعات ہو رہے ہیں اور پھر پاکستان اور جو اس کے ریجنل ایلائز ہیں ان کے فیوچر جو ہے اکنامک پراسپیکٹس وہ دیکھتے ہیں, تو وہ بہت کلیئر نظر آتا ہے کہ انہی جگہوں پر مسئلہ جو ہے وہ چھڑ رہا ہے جہاں سے آپ کی اکنامک سٹیبلٹی. اچھا یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پہلے کوئٹہ سے جو سکھر کی طرف سڑک جاتی تھی, مین ہائی وے ہے, اس پہ زیادہ واقعات ہوئے تھے, تو لوگوں نے زیادہ تر ٹریول اب کوئٹہ ڈیرہ غازی خان روٹ سے کرنا شروع کیا ہے, اب اس پہ بھی ہو گیا ہے. تو یہ کیا الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ڈینجرس بات اس میں یہ ہے کہ یہ کوئٹہ سے تقریباً جو پہلے اٹیکس ہوئے تھے یہ کوئٹہ سے تقریباً صرف 17 کلومیٹر دور ہے, اور ٹریڈیشنلی جو بلوچستان کا یہ والے پہلے والے اس سے پہلے ایک واقعات ہوئے تھے جہاں پہ کیونکہ وہ ٹیکٹک بدل گئی ہے, اب وہ روڈ بلاکیجز ہوتے ہیں ملٹائی جگہوں پر, لوگوں کو اتارا جاتا ہے, ٹینکرز جو ہے وہ جلائے جاتے ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو کمپنیز آئی ہیں یہاں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ کام نہ کریں. صحیح. اور میرے خیال میں جو اس کا ایک ایتھنک اینگل ہے جس کے اندر پنجاب کے لوگوں کو ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا پرابلم بنے گا ان دا فیوچر, کیونکہ روزانہ آپ بلوچستان سے پنجاب کی لاشیں نہیں اٹھا سکتے ہیں.
کیا یہی مقصد نہیں ہے؟ مقصد یہی ہے. تو کون کروا رہا ہے یہ؟ تو دیکھیں یہ تو گریٹ گیم جب میں بات کر رہا ہوں، یونائٹڈ نیشن میں جو منڈے کو قرارداد پاس ہوئی ہے اس میں 116 ووٹ حق میں پڑے ہیں اور 2 جو ہیں مخالفت میں پڑے ہیں، صرف امریکہ اور اسرائیل کے کہ افغانستان کو، یہ افغانستان کے بارے میں تھی. تو ایک طرف امریکہ افغانستان کو پیسہ دے رہا ہے، دوسری طرف قرارداد کی مخالفت کر رہا ہے. انڈیا نے ایبسٹین کیا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، تو اب بلوچستان کم از کم بہتر پرفارم کرے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا پرابلم صرف ایران اور افغانستان سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت چھوٹی اس کی ایکسپلینیشن ہوگی. تو کیا ہے اس کے تانے بانے جات کے ملتے ہیں مڈل ایسٹ سے اور پھر یورپ سے. اس کے لیے ایک وہاں کے پریویس پروگرامز میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ کچھ بلوچستان کے وہ ایلیمنٹس ہیں، آپ نے ذکر کیا BLA اور BLF کا، ان کے آپس میں بھی گروپس ہیں. پھر کچھ جو ہے اس میں یورپ کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کے لوکل سٹیکس ہیں. پھر اس کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو فری لانسرز بن کے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. آپ مولانا خان زیب کا آپ نے ذکر کیا، میرے خیال میں 13 منٹ کے اندر جو ہے ایک جماعت نے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئرڈ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ جو ہے وہ نہیں ہے. اس کے بعد لوگوں نے جا کر جو ہے وہ باجوڑ اسکاؤٹس کیمپ کا گیٹ توڑ دیا، فورسز کے اوپر پتھراؤ کیا، پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا، اور سوشل میڈیا کی سوچ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس میں بہت کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں ریاست جو ہے وہ ملوث ہے. اچھا، اب یہ الزام کیونکہ اس میں کوئی رسپانسبلٹی کلیم نہیں ہے، جو خان زیب کا جو قتل ہے اس میں کوئی رسپانسبلٹی کلیم نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ ٹیکٹک نکل کے آیا ہے، کیونکہ عمومی طور پر جو امیج ہے ریاست کا وہ اس طرح ہے کہ یہ کافی کنٹرولڈ ہے. تو اگر اس کے اندر اچھا بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی ریاست کر رہی ہے، اگر برا ہو رہا ہے تو وہ بھی اسٹیٹ کر رہی ہے. نہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں پرسیپشن ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں ابھی علی محمد خان صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ بھی بہت تعریف کر رہے تھے، حالانکہ سیاسی مخالفین ہیں خان زیب صاحب کی، سارے لوگ تعریف کریں کہ وہ امن کے داعی تھے. تو امن کے داعی کو ریاست کیوں نشانہ بنائے گی؟ یہی تو ساری سوچ ہے. تو یہ نیریٹو کی بنیاد پہ اگر کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے رہا اور کیا بھی کسی اور نے تو، اور نیگیٹو سینٹیمنٹ سارا اسٹیٹ کے پاس جا رہے تو پھر کوئی رسپانسبلٹی کیوں لے گا؟ اس میں مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے تو اسٹیٹ آپ کیوں لگ رہا ہے ہمیں کہ اسٹیٹ وہ نہیں کر پا رہی جو اسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کو اپنی پالیٹکس جو ہے وہ ریکٹیفائی کرنی پڑے گی، اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، کیونکہ نیریٹیو جو ہوتے ہیں وہ پالیٹکس سے بن کے آتے ہیں. گراس روٹ لیول جو سوچ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہی ہے کہ اس میں اسٹیٹ ملوث ہے اور ہماری ذمہ دار جو ہے وہ اسٹیٹ ہے اور اسٹیٹ پروٹیکشن نہیں دے سکتی، تو پھر الزام اسٹیٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ آئے گا. اسٹیٹ یا پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے فیڈرل لیول پہ ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ میں سانولا ٹیپو سے اس دن بات کر رہا تھا، اس نے کہا ہے کہ ایوان صدر میں ایک گرینڈ جرگہ ہونا چاہیے جس میں تمام لوگ وہاں کے آئیں، جو قبائلی علاقے کے جو بڑے لوگ ہیں اور ساتھ جو یوتھ ہے PTM میں جیسے ان کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں گے تو یہ بیانیہ بنے گا. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہم آبویسلی سارے ایک ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والے لوگ ہیں کہ ہر بات کا جو مسئلہ ہے وہ پالیٹکس اور ڈپلومیسی سے اور بات چیت سے جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. لیکن ہم جس طرف جو ہے وہ اسٹیٹ کے ٹینٹیکلز جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ان علاقوں میں امپوز کرتا ہے، آئی تھنک اسٹیٹ کی رٹ کافی حد درجے تک چیلنج ہے. اس کا احساس جو ہے وہ پبلکلی نہیں آ رہا. آج اگر آپ قبائلی آئے نا، اسٹیٹ کو تو آئے نا. اب اسٹیٹ کو پرابلم کیا ہے؟ جب بھی آپ آپریشن کی بات کریں گے، کیونکہ اسٹیٹ کائنیٹیکلی اسی کو حل کرے گا. اب آپ دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ علاقہ چھوڑ کے جو ہے وہ چلے جائیں. ہر چیز کائنیٹیکلی ہینڈل نہیں ہو سکتی. دہشت گردوں کو تو کائنیٹیکلی کریں، لیکن جن لوگوں ارد گرد ان کے جو لوگ ہیں وہ مر چکے ہوئے ہیں نا، لوکل پاپولیشن کو کنوینس تو آپ نے بیانیے سے کر رہے ہیں، سیاسی عمل سے کر رہے ہیں. آئی ایگری. تو وہ سیاسی عمل نظر نہیں آ رہا میرے خیال میں. ایون جو آپ کا کور نیریٹو ہے جو آپ نے بنایا ہوا ہے، اس کو ابھی تک جو ہے وہ پارلیمنٹ کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ نہیں ملی. اور میرے خیال میں، اینڈ آئی ول بی ویری آنیسٹ آن دس فرنٹ، سیاستدانوں سے آپ بھی بات کرتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی مسائل جو ہے وہ شاید فوج کا مسئلہ ہے اور وہی اس کو حل کرے گا، وہی حل کریں گے. ہمیں اس میں جو ہے وہ یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کی کوئی بات ہوگی تو ہم فوج کی طرف، لیکن میرے خیال میں یہ جنگ اب اس سے آگے چلی گئی ہے. نہیں، یہ احساس کون دلائے گا فوج کو بھی اور حکومت کو بھی کہ جب یہ سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے اس میں پارلیمنٹ اور فوج دونوں کی موجودگی ضروری ہے. انوالومنٹ، مشورہ، گائیڈنس، اسٹریٹجی.
آپ بلا لیں, آپ کے سامنے ہے فارمیٹ, کتنی بار آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ ہونے کو آئی, اس میں کون کون نہیں آیا. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم بھارت کو شکست دے سکتے ہیں, دے بھی دی, تو ہم یہ ان کو کیوں نہیں قابو کر پائے؟ دیکھیں, ایک کنونشنل وارفیئر ہے, اس میں تو آپ کا آسانی نہیں ہے, آپ نے یہ بتا دیا. اب آپ کے دشمن آئیں گے, یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, ایران نے جو ہے وہ, اسرائیل نے ایران میں کر کے دیکھ لیا, ملک نہیں پتہ کر سکا. پاکستان, انڈیا نے ایران کے اوپر جو پاکستان کے اوپر اٹیک کیا, اس طرح کے ریزلٹس نہیں ہے جس طرح وہ جانتے ہیں. رشیا یوکرین لگے ہوئے ہیں, 3-4 سال ہو گئے وہ لگے ہوئے. اسرائیل اور جو ہے وہ فلسطین کے اندر لگے ہوئے, اس کے بھی کوئی ریزلٹ ایسے نہیں. آخر میں نیگوسیشنز ہی جو ہے اس کا حل ہوگی. یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ جو گلوبل سیناریو ہے اس کے اندر جو ماڈل ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کا, وہ اے سیمیٹرک وارفیئر ہوگا, انکنونشنل. اب اس کا انکنونشنل, ایک بات صرف آخری, انکنونشنل ماڈلز کے لیے آپ کو انکنونشنل راستے اختیار کرنے پڑیں گے. ریاست کو نئے طور طریقے ایجاد کرنے پڑیں گے انگیجمنٹ کے. میرے خیال میں جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ موڈیلٹیز ہیں سن 2000 کی سے لے کر سن 2015 تک, میرے خیال میں وہ آبسلیٹ ہو چکی ہیں, چیزیں مکمل طور پہ بدل چکی ہیں. انکنونشنل طریقوں وار کے لیے انکنونشنل اسٹریٹجی چاہیے. بہت شکریہ افتخار فضار صاحب, ہم سے بات کرنے کا وقت ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ انکنونشنل میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے اپنے ایڈیٹوریل میں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور وقت ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا, اور آج کا ایڈیٹوریل ہے پاکستان دہشت گردی روکنے میں ناکام کیوں, اس کے باوجود کہ ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن انڈیا کو شکست دی اسی سال مئی میں. اس پہ میں آپ کو ایک 16 اپریل 2025 کا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایک شارٹ سنوانا چاہ رہا ہوں. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. بلوچستان جو ہے, جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے, پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے, تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. You will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. آپ نے یہ گفتگو سنی 16 اپریل کو, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تقریباً 1 مہینے کے اندر ہم نے ان الفاظ کو سچ ثابت کر دکھایا انڈیا کی حد تک, اور انڈیا کو شکست ہوئی جس کو پوری دنیا مانتی ہے کہ واقعی پاکستان کی فوج نے وہ کام کیا, اپنے سے بڑی فوج 13 لاکھ کی فوج, اور اس کو درست کر دیا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں امید تھی کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کم ہوگی, لیکن نہیں کم ہو پا رہی, اور مسلسل روزانہ اتنی دل دہلا دینے والی اور دل دکھانے والی خبریں آ رہی ہیں دونوں صوبوں سے, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہونے پا رہے. جہاں پہ گیس ہے, کوئلہ ہے, منرلز ہیں, اور وہاں پہ دہشت گردی ہے, وہاں پہ کام کرنے والی کمپنیوں کو یہ دہشت گرد تنظیمیں ڈرا رہی ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. لیکن اس کے جواب میں سیکیورٹی فورسز کے جوان اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں, اس ملک پہ سویلینز بھی مارے جا رہے ہیں, لیکن ان دہشت گردوں کی نہ تعداد میں کمی آ رہی ہے, نہ ان کے ریسورسز, نہ ان کی سپلائی میں کمی آ رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں پہ ہے, اور اس کا جواب وہ اپنی حکومت سے مانگنا چاہ رہے ہیں. کہ آج ہی طلال چودھری نے یہ کہا کہ آپریشن سندور چل رہا ہے ابھی تک, تو کیا ہم آپریشن سندور جو مودی نے کہا تھا کہ ہم چلائیں گے اور ابھی بند نہیں ہوا, تو اگر یہ وہ ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہم کیوں نہیں کر رہے, اور ہم کیوں کچھ نہیں کر پا رہے جبکہ ہم نے وعدہ کیا قوم سے کہ ہم کریں گے؟ کیا ہم یہ فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان جو ہے پاکستان کو لہو لہان کرتا رہے گا اور ہم دیکھتے رہیں گے؟ سوچیے گا. گڈ نائٹ.